अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में। एपिसोड है 12 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो जो इस नावल को पढ़ के चले जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नावल की हर एपिसोड ईज़िली और बर वक्त मिल सके। और उसके अलावा मुझे मेरी मेहनत का रिवार्ड मिल जाता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मुझे उसके अलावा आप बदकिरदार और मेरा सितमगर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा एफबी पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें, और उसके अलावा मेरा एफबी ग्रुप है उसको फॉलो करें ताकि मैं आपके साथ और भी नावल शेयर करती रहूँ उस पर, उन पेजेस पर। इसके अलावा आप मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा, कितना अच्छा लग रहा, अलग लग रहा कि नहीं लग रहा, और जुड़े रहें इस नावल के साथ। आप यकीन माने ये नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक लव स्टोरी है। ये आगे चल के बेइंतहा 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जुड़े रहें, प्यार देते रहें, कमेंट्स करते रहें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। उससे मुझे ये पता चलता है कि आपको नावल कैसा लग रहा है, आपको नावल अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। शुरू करती हूँ आज की एपिसोड इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको हसद जैसी बीमारी से बचाए, आमीन। तेरे इश्क में किस्त है 12 तहरीर नूर आसिफ। रिमल अपना पीरियड लेकर अपनी क्लास से निकली ही थी कि एनी और इसका ग्रुप उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। रिमल इनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी थी कि एनी ने रिमल को पुकारा। रिमल कहाँ जा रही हो? एनी ने बहुत नरमी से रिमल के पास आकर उससे पूछा था। मैं ग्राउंड एरिया जा रही हूँ, मेरे दूसरे पीरियड में अभी टाइम है, रिमल आहिस्ती से बोलकर जाने लगी, मगर एनी के पुकारने पर दोबारा रुकी थी। रिमल रुको तो सही यार, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, तुम होके भागी जा रही हो। एनी बहुत प्यार और नरमी से रिमल से मुखातिब थी। असल में मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। हमारे ग्रुप ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया, मुझे उसका बहुत अफसोस है। हमें तुम्हारी यूँ रैगिंग नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एनी रिमल से माफ़ी मांगते बोली। इट्स ओके आप भी, कोई बात नहीं। आपको अफसोस है यही बहुत है। आप मुझसे बड़ी हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। रिमल के आप ही और बड़ा कहने पर एनी का मुंह कड़वा हुआ था। एनी की फ्रेंड्स ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। एनी के घूरने पर वो संभली थी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो ठीक है, मेरे घर पर पार्टी है, आज तुमने ज़रूर आना है। एनी अपने असल मकसद की तरफ आई। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मैं कहीं आती जाती नहीं। रिमल ने मुआज़रत की थी। यानी कि तुमने हमें माफ़ नहीं किया? एनी मायूसी से बोली। ऐसी कोई बात नहीं आपी, मैं वाकई में कहीं आती जाती नहीं, रिमल ने जवाब पेश किया था। देखो रिमल, आज मेरा बर्थडे है, अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थोड़ी देर के लिए आ जाना। देखो वैसे तो मेरे घर पार्टी रात के शुरू होती है, मैं तुम्हारी खातिर ज़रा जल्दी का फ़ंक्शन रख लूँगी, 7 बजे का फ़ंक्शन रख लूँगी। 9 बजे तुम वापस आ जाना। मैं जानती हूँ तुम हॉस्टल में रहती हो। देखो मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगी और छोड़ने भी खुद आ जाऊँगी। बस प्लीज़ तुम आ जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस दिन मैं कैसे तुम्हारे साथ इतनी बुरी रैगिंग कर सकती हूँ, तुम्हें हिजाब उतारने का कह सकती हूँ। यकीन मानो मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत कर रहा है। अगर तुम आ जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एनी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थी। एनी की तमाम दोस्तें यक ज़बान होकर रिमल के आने का कंफर्म करने लगी, उसे मनाने लगी। रमल अजीब कश्मकश का शिकार थी। अगर अरमान लाला को पता चल गया, वो तो जान से ही मार डालेंगे। उन्होंने सख्ती से मना कर रखा है दोस्त बनाने को। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं इनमें से किसी के घर गई हूँ तो बहुत गुस्सा होंगे। अरमान लाला का गुस्सा तो बहुत ख़तरनाक होता है, रिमल होंठ काटते हुए सोच रही थी। एनी बहुत शिद्दत से इसरार करने लगी। रिमल ने धड़कते दिल के साथ आने की हामी भरी थी। ये सोचकर हो सकता है एनी उसे लेने ना आए। हाँ, अगर वो 7 बजे चली जाएगी, 8 बजे तक आ जाए तो अरमान लाला को कैसे पता चलेगा? इस टाइम तो वो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। रिमल की हामी भरने पर एनी की आंखें चमकी थीं, लबों पर मकरू मुस्कुराहट का जाल बिखरा था। रिमल यूनिवर्सिटी से आकर भूल ही गई थी कि उसे कहीं जाना भी है, या फिर उसने एनी की बर्थडे में जाने का वादा किया है। दर हकीकत उसने अपना इरादा बना लिया था कि वो नहीं जाएगी, इसलिए वो आकर सो गई थी। आंख तब खुली
جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، اس نے دروازہ کھولا تو آیا نے اسے بتایا کہ اس کی فرینڈ اینی ہاسٹل وارڈن کے آفس روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ریمل بے حد پریشان ہوئی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ریمل انتہائی بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ ریمل نے پہننے کے لیے سمپل آف وائٹ کلر کا کلیوں والا فراک سلیکٹ کیا، جس پر بڑا سا اورگنزا کا دوپٹہ اوڑا، اوپر وائٹ سٹالر کا حجاب کیا، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر لپ بام لگائے وہ تیار تھی۔ جب وہ پارٹی پر پہنچی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اینی کا گھر بہت بڑا تھا، پول سائڈ پر پارٹی رکھی گئی تھی۔ لڑکے لڑکیوں کا لباس ہی دیکھ کر ریمل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ کوفت بھی تھی۔ اتنی بے حیائی پر ریمل کا دل بیزار ہو رہا تھا، بلکہ وہ یہاں آ کر پچھتائی تھی۔ ریمل اینی کے ساتھ کھڑی تھی جب اینی نے اپنی دوستوں کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی۔ ارے اینی، یہ ہے تمہاری چیف گیسٹ۔ وہ لڑکی استہزائیہ ہنسی تھی۔ مطلب تم صبح سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں کسی سے ملوانا ہے، یہ تو عجیب سی مخلوق ہے، اتنا بڑا دوپٹہ، اتنا چیپ سوٹ، پارٹی میں کیسے آتے ہیں اسے تو یہ سب بھی نہیں پتہ۔ اینی کی دوست فرا نے ریمل کا مذاق اڑایا۔ اینی کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری تھی۔ باقی فرینڈز بھی ہنسنے لگی۔ ریمل کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے لگتا ہے آپ سب کو ڈریسنگ مینرز نہیں ہیں، یہاں پر عجیب میں نہیں آپ لوگ لگ رہے ہیں، ریمل نے دبے دبے لہجے میں غصے سے جواب دیا تھا۔ اس کی فرینڈز نے کہکا لگایا تھا۔ اب تو اینی نے بھی ساتھ دیا تھا۔ اچھا، کیسے ہم عجیب لگ رہے ہیں ذرا بتاؤ؟ دیکھو پوری پارٹی میں سب نے کیسی ڈریسنگ کی ہے، دیکھو تم اپنی طرف۔ اس نے مذاق اڑایا۔ مجھے آپ لوگوں کے حلیے، آپ لوگوں کی ذہنیت پر ترس آ رہا ہے۔ مغربی طرز کا لباس، مغربی طرز کا رہن سہن اپناتے اپناتے آپ لوگ خود کو ہی بھول چکے ہیں۔ اصل میں ہیں کیا؟ آپ لوگ خود کی پہچان، اپنی ثقافت، اپنی روایات ہی بھول چکے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کوا چلا ہنس کے چال اپنی چال ہی بھول گیا۔ میں تو چلو آپ لوگوں کو عجیب مخلوق لگ رہی ہوں، لیکن مجھے تو آپ لوگوں کا آدھا ادھورا ڈریس، آدھی برہنہ ٹانگیں دیکھ کر کراہیت محسوس ہو رہی ہے، جو غیر مردوں کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے فخر ہے خود پر، اپنی ڈریسنگ پر۔ میں آپ لوگوں کی طرح اپنی پہچان نہیں بھولی، جو میں ہوں ویسے ہی دکھ رہی ہوں۔ اینی اور اس کی دوستوں کا رنگ سرخ ہوا تھا، لبوں سے ہنسی پل میں جدا ہوئی تھی۔ ریمل ان لوگوں کو استہزائیہ دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اینی اور اس کی دوستوں کا غصے سے برا حال تھا، وہ اس کا مذاق بنانا چاہتی، وہ ان لوگوں کو آئینہ دکھا کر چلی گئی۔ تم لوگ فکر نہ کرو، اسے بہت غرور ہے خود پر، اپنی ڈریسنگ پر۔ آج یہ یہاں پارٹی میں موجود ہر مرد کی آنکھوں کا مرکز نگاہ بنے گی کہ آنکھ اٹھانے کے قابل نہ رہے گی۔ اینی سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ یہ تم کرو گی کیسے؟ اینی نے فرح کے کان میں کچھ کہا تھا، فرح کے چہرے پر چمک آئی۔ لیکن اینی، روحان کا کیا کرو گی؟ اسے پتہ چل گیا تو؟ فرح نے اینی کو یاد دلایا۔ پہلی بات تو یہ ہے یہاں جو بھی ہوگا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ دوسری بات، روحان آج کی پارٹی میں نہیں آ رہا، وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اور جب تک روحان کو پتہ چلے گا تب تک ریمل کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی۔ نینا یونیورسٹی سے فری ہو کر پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی ہی تھی جب ارمان خان زادہ کی آواز پر رکی۔ نینا نے غصے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، آنکھوں پر بلو گلاسز لگائے، بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلو کوٹ پہنے، بے انتہا وجیح اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مسٹر خان، آپ کو اور کوئی کام نہیں جو یوں منہ اٹھا کر یہاں چلے آتے ہیں؟ نینا غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ارمان خان نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا۔ مسٹر خان، اس دن تو میرا ہاتھ آپ پر نہیں اٹھا تھا، مگر مجھے مجبور مت کریں کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے آپ پر۔ آئندہ سے مجھے چھونے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے گا۔ میں نینا شاہ ہوں، آپ جیسے مردوں کو مجھے ٹھیک کرنا آتا ہے۔ نینا کی بات پر ارمان کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں مس نینا شاہ، آپ کو مجھ جیسے مردوں کو ٹھیک کرنا آتا ہے، بلکہ آپ تو مجھ جیسے مردوں کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ تبھی تو اس دن پارٹی میں باسط خان کو بہت اچھی طرح سبق سکھایا تھا، ہے نا؟ ارمان خان طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کو باسط خان سے مسئلہ کیا ہے؟ اپنی دشمنی اپنے تک ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کے پرسنل ایشوز ہیں اس کے ساتھ، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں اور باسط خان جانیں۔ جہاں تک بات ہے میری، میں باسط خان سے ملوں یا پھر کسی بھی مرد سے ملوں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نینا غصے سے بولی۔
ارمان خان نے نینا کی بات بہت مشکل سے برداشت کی تھی، اور پلیز اپنی گاڑی ہٹائیں پیچھے سے، مجھے آلریڈی بہت لیٹ ہو گیا ہے، نینا نے کہتے ہوئے اپنا فون بیگ سے نکال کر کال اٹینڈ کی جو کب سے بج رہا تھا۔ جی مس رائمہ، میں آ رہی ہوں۔ کون سی ریسٹورنٹ آنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک پہنچتی ہوں، نینا نے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا اور گھور کر ارمان کو دیکھا تھا۔ ہٹائیں گاڑی، نینا چیخی تھی۔ ارمان خان زادہ کو تو پہلے ہی خون کھول رہا تھا نینا کی بات پر، اب رائمہ کے فون پر تو خون میں فشار اٹھنے لگے تھے۔ ارمان خان نے اپنی کنپٹیاں سہلائیں تھیں، لمبا سانس باہر خارج کیا تھا۔ ارمان خان نے نینا کو کلائی سے پکڑ کر اپنی گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر دھکیلا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس سے پہلے نینا نکلتی، ارمان خان نے دوبارہ سے نینا کی کلائی دبوچتے ہوئے گاڑی لاک کی۔ مسٹر خان، میں آپ کی جان لے لوں گی، نینا غصے سے غررائی تھی۔ ارمان خان سپاٹ انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا، نینا کا رنگ بے انتہا سرخ پڑ رہا تھا ارمان خان زدہ کی یہ چیپ اور فضول حرکت پر۔ دیکھو نینا، اس دن جو بھی ہوا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ ارمان خان زادہ کے منہ سے بہت مشکل سے یہ الفاظ نکلے تھے، کیونکہ ایک سوری ہی تھا جو ارمان خان زادہ کسی سے نہیں کہتا تھا، لیکن آج وہ نینا کے آگے جھک گیا تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ نینا شاہ کی نظروں سے کوئی ایک بار گر جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھتا، اس لیے معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی زندگی میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میری میٹنگ ہے، گاڑی روکیں، نینا چلاتے ہوئے بولی۔ تمہاری میٹنگ کی تو ایسی کی تیسی۔ ارمان خان کا بی پی شوٹ ہوا تھا۔ رائمہ عباسی کی میٹنگ میں تو وہ اسے کبھی جانے نہ دیتا، اس لیے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ مسٹر خان، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، نینا غصے سے چیخی۔ مسٹر خان، میں آپ کی جان۔ نینا یکدم خاموش ہوئی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ ارمان خان نینا کی خاموشی پر حیران ہوا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ ارمان نے نینا پر نظر ڈالی جس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ مسٹر خان، نینا کی سرسراتی آواز گونجی۔ مسٹر خان، جو گاڑی سامنے جا رہی ہے اس کا پیچھا کریں۔ ارمان خان حیران ہوا تھا اس کی بات پر۔ کیا ہو گیا نینا، میں کیوں کروں اس گاڑی کا پیچھا؟ وہ لوگ اس وقت ایک پوش ایریا میں تھے جہاں بہت بڑے بڑے بنگلے تھے۔ مسٹر خان پلیز اس گاڑی کا پیچھا کریں، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، نینا التجائیہ لہجے میں بولی تو ارمان خان نے نہ چاہتے ہوئے اپنی گاڑی سامنے جاتے ہوئے ایک گاڑی کے پیچھے ڈالی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ارمان خان کو بھی احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے، بلکہ ارمان خان سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ نینا، یہ لوگ بہت خطرناک لگ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ارمان خان نے نینا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ واٹ؟ مسٹر خان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ چھوٹی کم عمر بچی ہے جسے وہ کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پلیز مسٹر خان ان کو روکیں، نینا منت بھرے انداز میں بولی۔ دیکھو نینا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں گے، یہ علاقہ، یہاں رہنے والے لوگ بہت اثر و رسوخ والے ہیں، تم میرے ساتھ ہو، میں تمہاری جان کو رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو اور بات تھی، میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں، لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں، وہ دیکھ لیں گے۔ ارمان خان نے تحمل سے کہتے ہوئے گاڑی بیک کی تھی۔ مسٹر خان، جب تک پولیس آئے گی وہ لڑکی کا حشر بگاڑ چکے ہوں گے، وہ بہت کم سن ہے مسٹر خان، وہ یہ سب کچھ نہیں سہ سکے گی۔ مسٹر خان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں پولیس یہاں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ علاقہ اثر و رسوخ والا ہے، تو وہ یقیناً ان لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ مسٹر خان، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا کے لیے اسے بچا لیں، نینا روتے ہوئے بولی۔ ارمان خان نے لب بھینچے تھے مگر نینا کی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ ارمان خان زادہ کو صرف اس ٹائم نینا کی پروٹیکشن چاہیے تھی۔ تو آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ نینا نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ نہیں، ارمان خان کا سپاٹ ہی جواب آیا۔ اوکے، نینا نے کہتے ہوئے گاڑی کے ڈیش بورڈ کے دراز کو کھولا تھا۔ ارمان خان حیران ہوا کہ نینا کر کیا رہی ہے۔ نینا نے اس میں سے ساری چیزیں نکالی۔ اس میں ایک پرفیوم کی بوتل تھی جو ارمان خان زادہ کی ہی تھی۔ اس سے پہلے ارمان خان کچھ سمجھتا، نینا نے وہ پرفیوم کی بوتل پوری قوت سے اپنی سائیڈ والے دروازے کی کھڑکی کے شیشے پر دے ماری تھی۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹی تھی جس کی کرچیاں نینا کے ہاتھ پر لگی تھیں، ایک دو کرچیاں نینا کے گال پر لگی تھیں، گاڑی کے شیشے پر دراڑ پڑی تھی۔ ارمان خان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ نینا، ارمان خان نے تڑپ کر نینا کے ہاتھ تھامے
جس سے خون ٹپک رہا تھا، گال سے بھی خون نکل رہا تھا۔ مسٹر خان، گاڑی کا دروازہ کھولیں۔ اگر آپ اس لڑکی کو نہیں بچا سکتے، میں خود بچا لوں گی، مگر میں اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو شدت سے رواں تھے۔ نینا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ارمان خان نے سمجھایا۔ کیا سمجھوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میرے سامنے جو بظاہر طور پر اتنا مضبوط مرد بیٹھا ہے، وہ اندر سے اتنا کمزور ہے۔ مجھے لگا تھا آپ ہوس کے پجاری ہیں، مگر آج پتہ چلا آپ ایک کمزور اور بزدل مرد بھی ہیں۔ نینا نے نفرت سے اپنے ہاتھ ارمان خان زادہ کے ہاتھوں سے چھڑوائے تھے۔ ارمان خان نے لب بھینچ کر نینا کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر غصے سے فل سپیڈ میں اپنی گاڑی ان لڑکوں کی گاڑی کے پیچھے لگائی۔ ان لڑکوں کی گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی اندر داخل ہوئی تو ارمان خان زادہ بھی گاڑی لیے اندر ساتھ ہی داخل ہوا۔ چوکیدار سمجھا کہ یہ گاڑی بھی ساتھ ہی ہے۔ اس سے پہلے وہ سمجھتا ارمان خان نے اپنی پسٹل سے چوکیدار پر فائر کر دیا تھا۔ وہ لڑکے تیزی سے گاڑی سے نکلے، ایک لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ ارمان خان بھی گاڑی سے نکلا تھا۔ اس لڑکے نے ارمان خان کو گندی سی گالی نکالی تھی اور باقی دو لڑکوں کو اس بچی کو اندر لے جانے کو کہا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، ارمان خان زادہ نے اس پر پسٹل تانے کہا۔ اس لڑکے نے بھی اپنی پسٹل کا رخ ارمان خان کی طرف کر رکھا تھا۔ ابے پاگل سمجھ رکھا ہے ہمیں، آج کی رات اس کے ساتھ بھرپور عیاشی کریں گے ہم۔ اتنی آسانی سے ہم اسے تمہارے ساتھ جانے نہیں دے سکتے۔ اگر تو نے بھی حصہ ڈالنا ہے تو بھی آ سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ بکواس بند کر اسے چھوڑ دے، ورنہ یہ گولی تیرے سینے کے آر پار ہو جائے گی، ارمان خان نے اسے دھمکی دی۔ نینا گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلی تو ارمان خان نے غصے سے نینا کی طرف دیکھا، جسے اس نے منع کیا تھا کہ وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلے گی۔ نینا کو دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے ہونٹ سکیڑ کر نینا کو دیکھا۔ اگر تجھے وہ بچی چاہیے تو ہم تجھے دے دیتے ہیں، بدلے میں اس حسینہ کو دے دے ہمیں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا نینا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ ارمان خان دھاڑا تھا۔ دیکھو، اس سے خوبصورت مال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو اس بچی کو لے جا، اگر تجھے کیش چاہیے میں تجھے دے سکتا ہوں، اس کے لیے تو کروڑوں روپیہ دے سکتا ہوں، بس آج کی رات اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے۔ وہ نینا کے حسین سراپے کو غلاظت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارمان خان کی رگیں تنی تھیں، خون میں فشار اٹھا تھا۔ اس لڑکے کا سارا دھیان نینا کی طرف تھا۔ ارمان خان نے اس پر فائر کر دیا تھا۔ نینا نے چیخ ماری۔ ارمان خان غصے سے نینا کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم گاڑی سے نہیں نکلو گی تو کیوں نکلی؟ ارمان خان نینا پر چلایا، جسے نینا نظر انداز کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان خان کا دل کیا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے یا پھر نینا کو شوٹ کر ڈالے۔ ارمان خان اپنے اشتعال پر قابو پاتا ہوا تن فن کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ وہ دو لڑکے ایک کمرے میں اس بچی پر گدوں کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے، اسے نوچ رہے تھے۔ نینا کے اندر داخل ہونے پر وہ اس پر سے ہٹے۔ وہ بچی کے کپڑے پھٹ چکے تھے، گردن، گال اور ہونٹوں پر خون کی لکیریں تھیں۔ نینا تڑپ کر اس بچی کی طرف بڑھی۔ وہ لڑکے نینا کو دیکھ کر حیران ہوئے، بلکہ اب اپنی غلاظت بھری نظریں نینا پر جمائی ہوئی تھیں۔ ارمان خان اندر داخل ہوا تھا اور ان لڑکوں پر پسٹل تانی۔ نینا نے آگے بڑھ کر اس بچی کو اپنے باہوں میں لیا، جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ نینا نے اس کے پھٹے کپڑوں کو دیکھ کر اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنائی۔ ارمان خان نے لب بھینچ کر غصے سے نینا کو دیکھتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر نینا پر اچھالا تھا، جسے نینا نے ناسمجھی سے پکڑتے ہوئے ارمان خان کو دیکھا۔ ارمان خان کی شعلہ بار نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے ارمان کا کوٹ پہنا۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں، میں چودھری غفار کا بیٹا ہوں، جو اس ملک کا نامور سیاستدان ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا تم اپنی پہچان بھول جاؤ گے۔ لڑکے نے دھمکی دی تھی۔ ارمان خان نے آگے بڑھ کر ان دونوں لڑکوں کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں تھے۔ وہ لڑکے کافی زخمی ہو چکے تھے۔ ارمان خان نینا کو اور اس بچی کو لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ارمان خان اور نینا نے سیفلی اس بچی کو اس کے گھر تک پہنچایا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے نینا نے توڑا۔ تھینک یو مسٹر خان، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اگر اس بچی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔
نینا کی بات پر ارمان خان نے نینا کو دیکھا۔ نینا، یہ اچھی بات ہے دوسروں کی مدد کرنا، مگر خود کو مصیبت میں ڈال کر دوسروں کی مدد نہیں کی جاتی۔ اگر تم اکیلی گاڑی میں ہوتی تو تم اکیلی نکل جاتی اسے بچانے کے لیے۔ دیکھا تم نے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، کتنے اثر و رسوخ والے۔ اس سے تمہاری عزت کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ کن نظروں سے وہ تمہیں دیکھ رہے تھے؟ ارمان خان کا رنگ سرخ ہوا تھا، گلے کی رگیں ابری تھیں ان کی غلاظت بھری نظریں یاد کر کے۔ مسٹر خان، آپ نہیں جانتے، میں نے دیکھی ہیں ایسی لڑکیاں، ایسی بچیاں جن کے ساتھ یہ درندے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ نہ وہ مردوں میں ہوتی ہیں، نہ زندوں میں، اور نہ ان کے گھر والے انہیں اپناتے ہیں۔ مسٹر خان، اتنی وحشت، اتنی درندگی دکھاتے ہیں۔ یہ درندے کے کئی مہینے وکٹمز کو ہسپتالوں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ بچی صرف 12 سال کی تھی۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ ارمان خان نے گہری سانس کھینچی تھی۔ نینا کو سمجھانا بیکار تھا۔ مسٹر خان کیا کہہ رہا تھا؟ وہ چودھری غفار کا بیٹا ہے، ایک نامور سیاستدان کا۔ آپ دیکھیے گا، میں پولیس میں کمپلین کروں گی، میں میڈیا تک جاؤں گی، ان لڑکوں کو سزا ضرور دلواؤں گی، ان کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے لا کر رہوں گی تاکہ آئندہ ان کی حفظ کی بینٹ کوئی اور لڑکی نہ چڑھے۔ ارمان خان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ نینا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، انہیں ابھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ویسے بھی وہ بہت پاور والے ہیں، پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ارمان خان نے نینا کو سمجھایا تھا۔ وہ آتے ہوئے وہاں لگے تمام کیمرے، تمام ریکارڈ تباہ کرایا تھا تاکہ ان کا کوئی ایویڈنس نہ رہے۔ چوکیدار اور ایک لڑکے کی حالت کافی تشویشناک تھی، اندر لڑکے بھی کافی زخمی تھے۔ ارمان خان کو اپنی تو فکر نہیں تھی، وہ تو ایسے لوگوں سے ڈیل کر سکتا تھا، بلکہ ناکو چنے چبوا سکتا تھا۔ حکومتی سطح پر خان دادا کے کافی اثر و رسوخ تھے، مگر اسے صرف نینا کی فکر تھی، بلکہ اسے اب واقعی میں نینا کی ہی فکر تھی۔ اگر نینا ایسا ویسا کچھ کرتی تو ان لوگوں کی نظروں میں آ جاتی، وہ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ لیکن مسٹر خان، ایسے لوگوں کو یوں چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ نینا اپنی بات پر قائم تھی۔ نینا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان معاملات سے دور رہو، بلکہ کچھ دن تم گھر سے باہر نہ نکلو جب تک اس معاملے کو میں سیٹل نہ کر لوں۔ ارمان سخت لہجے میں بولا تھا۔ لیکن مسٹر خان، نینا، ارمان خان دھاڑا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، تم اس معاملے سے دور رہو گی، مطلب تم دور رہو گی۔ ارمان خان سرد آواز میں دھاڑا تو نینا خاموش ہو گئی تھی۔ ارمان خان نے لب بھینچ کر غصے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور گاڑی ایک ہاسپٹل کے سامنے روکی۔ نینا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نینا، تمہارے ہاتھوں پر چوٹ لگی ہے اور گال پر بھی، تمہیں ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ مسٹر خان، کچھ نہیں ہوتا، اب تو درد بھی نہیں ہو رہا، خون بھی رک چکا ہے، آپ مجھے اب گھر ڈراپ کر دیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ نینا نے تھکے تھکے لہجے میں سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ نینا، ضروری نہیں ہر بات تمہاری ہی مانی جائے، اترو گاڑی سے۔ ارمان خان جھنجھلاتا ہوا بولا تھا۔ میری کون سی بات مانی آپ نے؟ نینا نے حیرت سے کہا۔ ساری باتیں اپنی ہی تو منواتی ہو، گنڈا بنا دیا ہے مجھے، اور کیا چاہیے؟ ارمان خان نے نینا کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گنڈا نہیں مسٹر خان، ہیرو۔ نینا ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ارمان خان ان آنکھوں کا، اس چہرے کا شدائی تھا، دیوانہ تھا اس مسکراہٹ کا۔ میں نے چاہا ہے تجھ کو، تو میری زندگی ہے، وہی ہے میری خوشیاں جہاں تیری خوشی ہے۔ تیری پلکیں اٹھیں تو روشنی ہو جاتی ہے، تیرے ہونٹ ہنسیں تو ہر کلی مسکاتی ہے۔ میری تقدیر ہو تم، ہاں میری ہیر ہو تم، میں دیا تو ہے باتی، تم کو دلدار کیا ہے میرے ہمراہی، تھوڑا سا پیار ہوا ہے، تھوڑا ہے باقی۔ ارمان خان ان آنکھوں اور اس مسکراہٹ کے سحر میں بری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ وہ چاہے بھی تو اب خود کو چھڑوا نہیں سکتا تھا۔ رمل پول کنارے بیزار سی کھڑی تھی۔ اس نے اینی کو کہا بھی تھا وہ اسے گھر ڈراپ کر دے، مگر اینی نے سنی انسنی کر دی۔ رمل اب کافی گھبرا رہی تھی۔ اگر ارمان لالا کو پتہ چل گیا یا یونیورسٹی وارڈن نے ارمان کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ رمل اسی سوچ میں تھی جب کسی نے اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سوئمنگ پول میں جا گری تھی۔ پول کافی گہرا تھا، رمل خود کو سنبھال نہ سکی۔ پہلے تو ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچایا، پھر سنبھلی ہی تھی تو رمل کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا۔ رمل کا حجاب اتر کر پانی میں تیر رہا تھا۔ سفید لباس ہونے کی وجہ سے پورا لباس جسم کے ساتھ چپک کر بدن کا انگ انگ واضح کر رہا تھا۔
ریمل کانپتی ہوئی پانی میں کھڑی تھی۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا، اتنا کہ ریمل کو اپنا آپ جمتا محسوس ہوا۔ ریمل کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ باہر بھی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ اس کی جو حالت تھی وہ اسے شرم سے زمین میں گاڑ رہی تھی۔ اینی کے اشارے پر ہی اس کے کچھ کلاس فیلوز ریمل کی حالت پر ہنسنے لگے۔ ایک لڑکا پول میں اتر کر ریمل کو اپنا ہاتھ پکڑنے کو کہا۔ ریمل نے روتے ہوئے انکار کیا تھا، جس پر وہ لڑکا ریمل کے قریب آیا۔ ہے بیبی باہر آؤ، میں تو تمہیں نکالنے آیا ہوں، وہ آنکھوں میں ہوس لیے بولا تھا۔ اینی کے کچھ فرینڈز ویڈیو بنانے لگے۔ سب کچھ اینی کے پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ جب اینی کو روحان آتا دکھائی دیا، اینی فقط چہرے کے ساتھ گھبراتے ہوئے روحان کی طرف بڑھی۔ روحان تم یہاں؟ تم تو آج اسلام آباد جانے والے تھے، اینی گھبراتے ہوئے روحان سے بولی تھی۔ ہاں گیا تو تھا مگر آدھے راستے سے واپس آنا پڑا، تمام راستے بلاک تھے دھرنے کی وجہ سے، اس لیے سوچا آ گیا ہوں تو تمہاری پارٹی اٹینڈ کر لوں، روحان اینی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا کیا، اینی کی مری ہوئی آواز نکلی تھی۔ یہ بھیڑ کس بات کی لگی ہے اور عجیب سا شور ہے؟ روحان آگے بڑھا۔ روحان کچھ نہیں، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، اینی جلدی جلدی بولی تھی۔ روحان کو ایک نصفانی چیخ سنائی دی۔ روحان حیران ہوتا ہوا اینی کی بات سنی انسنی کرتا آگے بڑھا۔ آگے کا منظر دیکھ کر روحان کو آگ لگ گئی، لہو میں فشار خون بلند ہوا۔ روحان تیزی سے آگے بڑھا، اپنا کوٹ اتار کر پھینکا تھا۔ ایک ہی جست میں پول میں چھلانگ لگائی تھی۔ روحان پاگلوں کی طرح اس لڑکے کو مارنے لگا جو ریمل کے ساتھ دست درازی کر رہا تھا۔ روحان میری بات سنو، وہ لڑکا چیخا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ریمل کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ بولو۔ روحان نے در پہ مکے اس کے منہ پر مارے تھے، اس کی ناک اور منہ سے خون کے فوارے کی طرح پھوٹا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دست دراز ہوتے ہوئے پول میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ روحان نے اسے بالوں سے پکڑ کر پول کے کنارے پر اس کا سر بری طرح دے مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ روحان نے اس نیم بے وجود وہیں پر پھینکا۔ روحان نے اس کا نیم بے جان وجود وہیں پر پھینکا اور جلدی سے ریمل کی طرف بڑھا۔ روحان نے پانی میں سے اس کا حجاب تلاش کیا، اس کے سر پر دیا، اس کا دوپٹہ اچھی طرح سے اسے اڑایا۔ ریمل نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ روحان نے پول کے کنارے پڑا اپنا کوٹ اٹھا کر ریمل کی کمر کے گرد باندھا تھا، اسے نرمی سے اپنے بازو کے حلقے میں لیے باہر آیا۔ ریمل آنکھیں بند کیے کانپتی، روحان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ روحان نے اپنی خون اشام نگاہیں اینی پر گاڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے اینی کی گردن پکڑی تھی۔ تمہاری پارٹی میں ریمل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور تم کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی؟ اگر ریمل کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا ہاتھ ہوا تو اینی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ روحان نے ایک جھٹکے میں اینی کو چھوڑا تو وہ دور جا گری اور لمبے لمبے سانس لیتے کھانسنے لگی۔ معاذ، روحان نے اپنے دوست کو آواز لگائی تھی جو اس کے ساتھ ہی پارٹی میں آیا تھا، یہاں سے سب کے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کرواؤ اور جو نہ مانے اس کا موبائل توڑ دو، بلکہ سب کے موبائل ہی توڑ دو، روحان چیخا تھا۔ اگر یہ بات باہر نکلی، ریمل کی عزت پر حرف آیا تو روحان شاہ آگ لگا دے گا سب کو، روحان دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ ریمل کو باہوں کے حلقے میں لیے باہر کی جانب بڑھا۔ ریمل گاڑی میں بیٹھے مسلسل رو رہی تھی۔ روحان لب بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کس کے کہنے پر تم اس پارٹی میں آئی تھی؟ روحان نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ روحان غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ریمل کا یوں بے پردہ وجود اس کے اندر آگ کو بھڑکا رہا تھا جس میں جل کر وہ راکھ ہو رہا تھا۔ کیونکہ اس نے ریمل کو جب بھی دیکھا حجاب میں دیکھا تھا۔ ریمل کا حجاب اس کے لیے بہت تعظیم کا حامل تھا۔ اسے اور لڑکیاں پسند تھیں مگر ریمل کے حجاب سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ اسے ریمل میں سب سے زیادہ اس کا حجاب پسند تھا۔ آج ریمل کا حجاب نہیں اترا تھا، اسے لگا بڑی محفل میں اس کی عزت اتری ہو۔ ہاں، اس کی ہی عزت اتری تھی۔ ریمل اس کی عزت تھی، اس کی غیرت تھی، اس کی محبت تھی، اس کا عشق تھا، اس کا سب کچھ تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ روحان دہاڑا تھا۔ وہ اینی نے کہا، مم مجھے اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، مم مجھے پارٹی میں آنے کو کہا، وہی مم مجھے لینے آئی تھی، ریمل لڑکھڑاتے ہوئے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بتا کر پھر سے رونے لگی۔ روحان حیران ہوا تھا، اینی نے ریمل سے معافی مانگی اور اسے لینے بھی آئی ہے؟ ہو نہ ہو ان سب میں اینی کا ہی ہاتھ ہے۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں اینی، روحان نے احتیاط سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ ریمل روحان کے غصے سے اور زیادہ رونے لگی، وہ پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے روحان کا غصہ دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔
روحان نے خود پر قابو پاتے ہوئے گاڑی روکی تھی۔ ریمل کو خود کے قریب کرتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چھن لیے۔ ریمل ششدر رہ گئی، بلکہ سرخ چہرے کے ساتھ لرز اٹھی تھی۔ ریمل، میں جانتا ہوں تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی، یوں میرا تمہارے قریب آنا، مگر سچ پوچھو تو میرے لیے بہت پاک ہو، بہت تعظیم کے قابل۔ اس طرح تمہارے آنسو بھی میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ پلیز انہیں میرے سامنے مت بہایا کرو، میرا خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اور تم پریشان مت ہو، آج جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، سمجھو آج کچھ نہیں ہوا۔ جو بھی اس کے پیچھے ہے میں پتہ لگا لوں گا، میرا یقین کرو، بھروسہ رکھو۔ روحان شاہ کے غضب سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ روحان نے ریمل کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے اب کی بار اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیے تھے۔ نظر ریمل کے گلابی لبوں پر ٹھہری تھی، توجہ خاص الخاص نچلے لب کے نیچے تل پر تھی، جس پر روحان کا دل بری طرح اٹکا تھا۔ دل کیا تھا اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دے، مگر سختی سے دل کو ڈپٹا کہ عنقریب اسے اپنا محرم بنا کر اپنے سارے ارمان پورے کرے گا۔ روحان جلد از جلد ریمل کو اپنے نکاح میں چاہتا تھا، اس کے لیے روحان سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ ارمان خان زرمینی کی طبیعت کا سن کر حویلی آیا تھا، مگر دھیان سارا نینا کی طرف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ بہت ضدی لڑکی ہے، جتنی عقل مند خود کو سمجھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ وہ اسے سختی سے سمجھا آیا تھا کہ یہ معاملہ خود ہینڈل کرے گا، مگر دھڑکا لگا ہوا تھا نینا ایسا ویسا کچھ کر نہ ڈالے، کیونکہ نیوز میں بار بار چودھری غفار کے بیٹے اور اس کے دوست پر حملے کا ذکر ہو رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی، انہیں مارا۔ چوکیدار اور اس لڑکی کی حالت اب خطرے سے باہر تھی جس پر ارمان خان نے فائرنگ کی تھی۔ یقیناً وہ ارمان خان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر نینا اس دن گاڑی سے نہ نکلتی تو سب کچھ بہت آسان ہوتا ارمان خان کے لیے، مگر وہ نینا ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ ارمان خان مسلسل سوچتے ہوئے اپنی کنپٹیاں سہلا۔ نینا کی جان، نینا کی عزت ارمان خان کو اب خود سے کہیں بڑھ کر عزیز تھی، مگر نینا کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ نینا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بہت جلد اسے اپنی ملکیت بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ارمان خان اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ سیدھی طرح اپنا پرپوزل نینا کے گھر بھیجتا ہے تو نینا بنا سوچے سمجھے انکار کر دے گی۔ اگر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اسے اور غلط سمجھے گی۔ خیر جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، نینا ارمان خان کو اپنی ملکیت میں چاہیے تھی، اپنے کنٹرول میں چاہیے تھی۔ اسے نینا پر مکمل کنٹرول کرنا تھا، اسے نینا کو جلد از جلد اپنا بنانا تھا، کیونکہ وہ اس پر کسی غیر کا سایہ بھی اب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔